बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ज़मीर के इलेक्शन में तारीखी फतह आप सबको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि पाकिस्तानियों ये फतह है ला इलाहा इल्लल्लाह की, ये फतह है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की, ये फतह है अम्र बिल मारूफ की। और पाकिस्तानियों, आज मैंने पहली बार खान साहब के जलसों से लेकर इलेक्शन तक अपनी कौम को बहैसियत कौम देखा है। इसमें ना कोई सिंधी था, ना कोई बलोची था, ना कोई सरहदी था, ना कोई पंजाबी था। इसमें ना कोई लिसानियत इलाके की थी, ना ज़बान की थी, ना मज़हब की, ना कोई शिया था, ना सुन्नी था, ना। खान साहब की एक बड़ी मेहरबानी, खान साहब ने वाकई ही पाकिस्तानियों को एक कौम बना दिया, और ये असल में ये फतह ही एज आ कौम हुई है। इससे पहले तो चंद मुफादार इदारे और पार्टियां और अफराद अपने ज़ाती मुफादात के लिए कौम को डिवाइड एंड रूल के ज़रिए इलाकाई तबकों में बलादरियों के नाम पे और ज़बानों के नाम पे तकसीम करके गिठ भर की मस्जिदों मदरसों के नाम पे बांट कर आवाम की तजलील करते थे और आवाम को डिवाइड करके बेशुमार हुकूमतें बनाते थे। मदरसों की हुकूमतें, इदारों की हुकूमतें, सियासी लीडरों की हुकूमतें बनाकर इस कौम को का मौशी सियासी कत्ल करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ये छोटा सा ज़मीर का ज़िमनी इलेक्शन ने तारीख के तमाम पिछले इलेक्शनों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। ये फतह तारीखी फतह है। पाकिस्तानियों, अगर तुम इसी तरह यकजा कौम बनकर किसी महाज पे लड़े तो इसी तरह की फतह याबी तुम्हें नसीब होगी। आज मैं मुबारकबाद देती हूँ अपने सहाफ़ियों को, जिन्होंने अपने कलम की तलवार से अपने ऊपर दुश्मनियाँ लेकर, इदारों से धमकियाँ लेकर वो इस जहाद में इस कौम की आवाज़ बने रहे। मैं इमरान रियाज को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, पीरज़ादा मोईद को, इरशाद भट्टी को, हमीद भट्टी को, एंड साबिर शाकिर को, सदीक जान को, जो कि यूट्यूब का चैनल चलाता है। ये बच्चा यंग बच्चा है लेकिन बहुत मेहनत करता है, अनथक मेहनत करता है, अल्लाह से ज़िंदगी दे। और तमाम अपने सहाफ़ियों को, यूट्यूब चैनलों को और ARY और बोल चैनल को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि इनके बग़ैर, इनकी जदोजहद के बग़ैर ये फतह मुमकिन नहीं थी। इस जहाद की जदोजहद की फतह मुमकिन नहीं थी। इन लोगों के किरदार के, इनके हिस्से की वजह से ये फतह और ये जदोजहद मुमकिन हुई। इसलिए मैं अपनी कौम की माँओं को, बहनों को जिनकी दुआएं काम करगी, बुज़ुर्गों को जिनकी दुआएं काम करगी, अपने जवानों की दिन रात की मेहनत को, उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और सलाम करती हूँ कि इन सब का अपनी अपना हिस्सा डालने से ये एक कौमी फतह हमें नसीब हुई। लेकिन पाकिस्तानियों, मैं इस फतह को सेलिब्रेट नहीं करूँगी। मैं उस वक्त सेलिब्रेट करूँगी कि मेरी कौम ने जितना सफ़र किया है, जितनी तकलीफ सही है, जिस वजह से उस साइफर की तहकीक करवाई जाए और उस साइफर में की साजिश को कामयाब बनाने वालों को सज़ा दी जाए, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा जाया जाए। क्योंकि ये फतह इतनी सस्ती और आसान नहीं थी। इस फतह को पाने के लिए मेरे पाकिस्तानियों का रमज़ान, उसके महीने की इबादतें ज़ाया चली गई, हमें दुआएं ही भूल गई, हमें ईदें भूल गई, ईद उल फितर लोगों को भूल गई। ईद उल ज़ुहा पे महंगाई की छुरी से मेरी कौम की कुर्बानी दे दी गई। इसलिए ये फतह इतनी आसान नहीं है। मेरी माँओं बहनों की चादर चार दीवारी को पमाल कर दिया गया। हकीकी आज़ादी के प्रोटेस्ट पे मेरी वेटरन्स की
اوپر ڈاکہ ڈالا گیا میرے ویٹرنز کے اوپر، ان کی پنشنیں بند کر دی گئی، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. اس لیے میری قوم کے ہر طبقے نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے. اس لیے میں سب سے پہلے ان قربانیوں کا بدلہ لینا چاہوں گی کہ اس سائفر میں سازش کرنے والوں نے اس سازش کو کامیاب بنانے والے کرداروں کو، جو قوم کے غدار ہیں، جن کو قوم کی حفاظت اور قوم کے مفادات کو یقینی بنانے کے لیے عہدے اور اختیار دیے گئے تھے، انہوں نے ضمیر فروشی کر کے، ایمان فروشی کر کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، عوام کو اس حال میں کیا، ترقی کرتے ہوئے ملک کو زمین پہ لا گرایا، خود مختار قوم کو غلامی کی طرف دھکیلا. میں اس وقت تک اس فتح کا جشن نہیں مناؤں گی جب تک ان کرداروں کو سزا نہیں دی جاتی. اس لیے پاکستانیوں، اب ہمیں سپریم کورٹ کی طرف نکلنا ہے، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرنا ہے. جو جج ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو جج ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جج اب ہمیں عوام کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آئیں. یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ وہ اس سائفر کی تحقیق کریں، اس کے اوپر کمیشن بنائیں اور اسے منظر عام پہ لائیں، تاکہ اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ کس نے ڈالا، عوام کو مجرموں کے آگے کس نے ڈالا، عوام کو خود مختاری پہ اور آزادی پہ حملہ کس نے کیا. تو اس لیے پاکستانیوں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرو، احتجاج کرو کہ اس سائفر کی تحقیق کی جائے اور آرٹیکل 6 کے تحت تمام ان مجرموں کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے کہ غیر ملکی سامراجوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر اپنی قوم کی قربانی دے دے. پاکستانیوں، میں اپنی سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ اس سائفر کی تحقیق جلد از جلد کی جائے، اس پہ کمیشن بنایا جائے. دوسرا، میں اپنی پاک فوج سے بات کرتی ہوں. میں اپنی پاک فوج سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے اندر کی کالی بھیڑوں کو، جو کہ اس کتے کی مانند ہیں جو کنویں میں اگر کنویں میں لٹکا دیا جائے، کنویں میں گر جائے تو جب تک اسے نکالا نہ جائے تو کنویں کا پانی پاک نہیں ہوتا. آپ نے اس ادارے کو پاک کرنا ہے ان کالی بھیڑوں کو نکال کے کہ نہیں. میں اپنی فوج سے پوچھتی ہوں، کیا جب تم سرحدوں پہ لڑتے ہو تو صرف تم ہتھیاروں سے لڑتے ہو، تم اسلحے سے لڑتے ہو؟ نہیں، تم 22 کروڑ عوام کے ساتھ لڑتے ہو. میری قوم کی ماؤں بہنوں کی دعائیں ہوتی ہیں، میری قوم کے بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہم راتوں کو سوتے نہیں ہیں جب تم سرحدوں پہ لڑتے ہو. میرے نوجوان بھنگڑے ڈال کے نعرے بلند کر کے تمہارے ارادوں کو مضبوط کرتے ہیں، تمہارے عزم کو روح بخشتے ہیں. کیا تم 22 کروڑ عوام کی اس لازوال محبت کو کے رشتے کو توڑ دو گے اپنی چند کالی بھیڑوں کے لیے؟ اب پاک فوج کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا. میں اپنی پاک فوج سے، اپنے باقی اداروں سے کہتی ہوں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اپنی غلطی کو درست کرنا چاہیے. میں آج خان صاحب کے یو ٹرن والے بالکل کہتے ہیں پڑھا لکھا لیڈر ہو تو قابل، جسے جاہل مذاق بناتے تھے. آپ کسی روڈ پہ نکل جائیں، رستہ بھٹک جائیں تو اس کے لیے یو ٹرن جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے رستے کو درست کریں. خان صاحب یہی کہتے ہیں نا، تو خان صاحب کے یو ٹرن کو جاہل، علم سے خالی، عقل سے خالی لوگ مذاق بناتے ہیں. تو پھر روڈوں میں جب بھٹک جاتے ہو تو بھٹکتے رہا کرو، یو ٹرن کیوں لیتے ہو؟ تم میں سے ہر شخص ٹریفک میں یو ٹرن لیتا ہے جب بھی بھٹک جاتا ہے، یا جب بھی وہ اپنا ارادہ چینج کرتا ہے تب بھی یو ٹرن لیتا ہے. تو میں اداروں سے کہتی ہوں، اب حوصلہ کرو، ہمت کرو، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو یو ٹرن لو. اس ملک کا دیوالیہ ہونے سے پہلے، اس عوام کو اس سے زیادہ خودکشیاں کرنے سے پہلے اپنے یو ٹرن لو، اور ملک کی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ ڈالو.
یہ قوم بڑے دل والی ہے، تمہیں معاف کر دے گی، لیکن ابلیس کی طرح اگر اپنی ضد پہ تم ڈٹے رہے تو جس طرح آج قوم کی فتح ہوئی ہے، تم سے دوبارہ ہم لڑتے رہیں گے، پھر بھی فتح ہوگی، اب فیصلوں میں بھی فتح ہوگی، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس لیے پاک فوج کو سوچنا ہے کہ وہ فوج اس 22 کروڑ عوام کی ہے، عدلیہ کو سوچنا ہے یہ عدلیہ، یہ جج اس 22 کروڑ عوام کے ہیں، نہ کہ چند افراد کے فائدہ دینے کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے ان عہدوں پہ بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں آج اپنی پوری قوم کو اس تاریخی فتح کی مبارکباد دیتی ہوں۔ کاش یہ الیکشن تمام ماضی کے الیکشنوں پہ تماچا ہے، کیونکہ پہلے الیکشن نہیں ہوتے تھے، قیام پاکستان سے بعد ہی فکس میچ ہوتے تھے جن میں خود ہی ٹیمیں تشکیل دی جاتی تھی اور خود ہی امپائر ہوتے تھے اور عوام کو دھوکہ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے تو فاطمہ جناح جیسی قد آور شخصیت فخر پاکستان کو بھی غدار کہہ دیا گیا، عوام کو پتہ ہی نہ چلا عوام کی آنکھوں میں کیا دھول جھونکی گئی۔ فخر پاکستان کو قائد فاطمہ جناح کو انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیا گیا، فخر پاکستان مجیب الرحمان کو غدار کہہ دیا گیا۔ فخر پاکستان، اس بات میں کوئی شبہ نہیں، جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا رہا وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ غدار تو وہ تھے جنہوں نے فاطمہ جناح کو غدار کہا۔ لیکن افسوس اس وقت طاقتور ہتھیار سوشل میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا کے یوٹیوب چینل نہیں تھے، نہیں تو اس وقت کے نیوٹرلز کو بھی، غداروں کو بھی اسی طرح کا سبق سکھایا جاتا۔ پاکستانیوں، یہ ابھی ابتدا ہے۔ اب جنرل الیکشن سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن مستعفی ہو اپنے عہدے سے، وہ نااہل ہے، اس کی کارکردگی زیرو ہے، ووٹر کی لسٹوں میں زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ بنا دیا گیا، علاقے کے رہائشیوں کو اس علاقے سے اٹھا کے کئی ہزار کلومیٹر پہ پھینک دیا گیا، مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دیا گیا، ایک ہی نام کے دو ووٹر بنا دیے گئے۔ اس لیے یہ الیکشن کمیشن قابلیت کے لحاظ سے، میرٹ کے لحاظ سے نااہل ہے اور اخلاقیات کے لحاظ سے خائن ہے، بددیانت ہے، باعث ہے۔ اسے مستعفی ہونا ہے، اس سے استعفیٰ مانگا جائے، جنرل الیکشن سے پہلے یہ مستعفی ہو۔ اور خان صاحب، میں آپ سے مطالبہ کرتی ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں تمام ان لوگوں کو قانون کے دائرے میں سزا دی جائے جنہوں نے چادر چار دیواری پہ مال کی، جنہوں نے پاکستان کی قوم کے نوجوانوں کو شہید کیا حقیقی آزادی میں۔ یہ فتح اتنی آسانی نہیں ہے، یہ ہم نے اتنی آسانی سے نہیں لی۔ میری قوم رل گئی ہے، میری قوم کی نوجوان رل گئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں رول گئی ہیں، میرے بزرگ رول گئے ہیں۔ میں نے تو جلسوں سے لے کر خان صاحب کے ووٹ ڈالنے تک اسپیشل لوگوں کو بھی ووٹ ڈالتے دیکھا ہے، ویل چیئر پہ آئے ہیں، اپنی آکسیجن کی بوتل پکڑ کے آئے ہیں۔ سلام ہے اس قوم کو، اگر اسی طرح تم قوم بن کے فیصلہ کرتے رہے تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، تمہیں کوئی مولوی اب اسلام کے نام پہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے کہا تھا اب ان مولویوں کے طبقوں کو بھی سبق سکھا دو جو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، جاؤ لبیک یا رسول اللہ عمران خان کی طرح لگاؤ۔ اسلام کی بقا اور وقار کو کہ اگر کسی نے جنگ لڑی ہے، لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگایا ہے، تو صرف عمران خان نے لگایا ہے، کسی سیاسی مذہبی لیڈر اور سیاسی لیڈر نے نہیں لگایا۔ دنیا کے ایوانوں کو ہلانے والا عمران خان ہے، مسلمانوں کی جنگ لڑنے والا، فلسطین ہو جموں کشمیر ہو، فرد واحد تنہا مجاہد عمران خان ہے۔ اس لیے پاکستانیوں، اللہ کا یہ تحفہ ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے، ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ، جو اپنی غلطیوں کو علانیہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، انہیں درست بھی کرتا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ترک اولا کو، نوح کے ترک اولا کو، موسیٰ کے ترک اولا، حضرت موسیٰ نے مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا، کیونکہ شیطان انسانیت کے روپ میں آیا تھا۔
حضرت نوح نے بیٹے کے حق میں دعا کر کے ترک اولا کیا تھا، اللہ نے انہیں معاف کیا، قرآن میں آئے تھے۔ حضرت آدم نے ترک اولا کیا، ان کا واقعہ۔ تو جو غلطی کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے درستری کرے وہ بنی آدم ہے، جو ابلیس کی طرح ڈٹا رہے اس کا انجام بھی ابلیس کی طرح۔ تو اس لیے پاکستانیوں یہ جاہل جو خان صاحب کے یو ٹرن کے مزاح اڑاتے ہیں، میں تو ہمیشہ کہتی تھی ٹریفک میں بھی تم بدبختو، تم یو ٹرن لے کر پھر سیدھا رستہ کرتے ہو، یہ بہت بڑی مثال ہے۔ تو باہر ابھی یہ جنگ جاری رہے گی، یہ آپ سب کو بہت بہت فتح مبارک ہو، لیکن اس کا جشن تب منائیں گے اس قوم کو اس مصیبت میں، ان مشکلات میں دوچار کرنے والوں کو جب انجام پہ پہنچائیں گے۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ۔